मुसीबतें और आफतें क्यों नाजिल होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आजकल पूरी दुनिया जिस आफत और मुसीबत में मुब्तला है, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, ये वायरस या इस तरह के और बेशुमार वायरसेस जो दुनिया में आते रहे और आइंदा भी न जाने किस अंदाज में आते रहेंगे, इनके बारे में हर फ़र्द परेशान है और हर फ़र्द अपनी अपनी समझ के मुताबिक इसके बारे में तबसरा कर रहा है। कोई कहता है कि ये अल्लाह का अज़ाब है, कोई कहता है कि ये फ़लाँ सबब से और फ़लाँ की साजिश और फ़लाँ की हरकत की वजह से आया है। हमें ये जानना चाहिए कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, इस ज़मीन पर इस तरह की आफतें अगर इससे पहले आईं और आइंदा अगर आएंगी तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। आखिर वो क्या हिकमत है कि जिस हिकमत की बुनियाद पर इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसको तलाश करना चाहिए। देखिए, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, हम इस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। हम जिस फ़ज़ा में सांस लेते हैं, हम इस फ़ज़ा के मालिक नहीं हैं। हम जिस कायनात का हिस्सा हैं, हम इस कायनात के मालिक नहीं हैं, बल्कि हम ख़ुद अपनी ज़ात और अपने जिस्म के भी मालिक नहीं है। हमारा ईमान है कि ये सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खालिक है। इस दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मसीही अफराद की है। वो भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात का खालिक है। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है और वो भी ये ईमान रखते हैं कि इस पूरी कायनात का मालिक और इसका खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। यहूदियों की सारी आबादी वो भी यही ईमान और यकीन रखती है कि इस कायनात को अल्लाह ने बनाया है और वही इसका मालिक है। इसके अलावा भी दीगर मज़ाहिब में से एक बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो इस बात को मानती है। जब ये कायनात उसकी है और वही इसका खालिक है, तो हमारा ईमान ये भी बताता है कि वो इसका महज खालिक नहीं है, बल्कि वो इसका बादशाह भी है। और बादशाह होने के नाते से उसकी कायनात पर उसी का हुक्म चलता है। और अगर कोई शख्स जायज़ा लेना चाहे तो तहक़ीक़ करके और तजुर्बा करके देख ले कि उसकी जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो सारी की सारी मखलूक़ात उसी के बनाए हुए क़ानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। कोई एक ज़र्रा भी अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं कर सकता। कोई एक पतंगा, कोई एक पौधा, कोई एक दरख्त, कोई एक जानवर, कोई एक चीज़, पहाड़ों से लेकर बादलों तक और ज़मीन के ज़र्रात और चाँद सितारों से लेकर कहकशाओं तक, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर रही हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ को जिस अंदाज़ में जिस काम के लिए तख्लीक़ किया है, वो उसी अंदाज़ में वही काम सर अंजाम दे रही है। लेकिन इंसान इस कायनात की वो वाहिद मखलूक है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शऊर, अक़ल और फ़हम की ताकत भी अता की और उसके साथ साथ इख्तियार की कुदरत भी उसको अता की है। यानी वो सोच भी सकता है, कोई ख़याल भी ला सकता है और इस सोच और ख़याल की बुनियाद पर वो कोई भी काम कर सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के कामों का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दे रखा है। लेकिन इंसान की पैदाइश और उसकी तख्लीक़ के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी उसे बता दिया था और बता दिया है। तमाम अंबिया के ज़रिए से ये बात बताई और तमाम आसमानी किताबों के ज़रिए से ये बात समझाई कि तुम इस ज़मीन पर दीगर मखलूक़ात के मुकाबले में एक मुनफरिद और अलग से मखलूक हो। दुनिया में दीगर जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनमें से किसी का हिसाब नहीं होगा। न दरख्तों से पूछा जाएगा, ना परिंदों से पूछा जाएगा, ना दरिंदों और चरिंद से पूछा जाएगा, न किसी और मखलूक से पूछा जाएगा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया।
کیونکہ وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے متعین نہ کیا گیا ہو۔ لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جس سے باقاعدہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو روز اول سے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ دنیا میں ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اسے دنیا میں اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق اس راستے پر چلتے ہوئے گزارنی چاہیے، اور اگر اس نے یہ والے کام کیے تو اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں عذاب کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے یہ والے کام کیے تو اس کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی اس کو ملے گا، راحت کی صورت میں، سکون کے صورت میں، اطمینان کی صورت میں، لطف اور لذت کی شکل میں، اور قیامت کے بعد دوسری دنیا میں بھی اسے نعمت کے طور پر جنتوں کا وارث بنایا جائے گا، جنتوں کا حقدار بنایا جائے گا۔ یہ بات اسے سمجھا دی گئی ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تم نے یہ فلاں فلاں کام کیے تو اس کے نتیجے میں تم دنیا میں کسی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں ایسی فرمائی ہیں کہ جن کو ہمیں بطور خاص جاننا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بالکل درست اور صحیح حدیث ہے اپنی روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، اور اپنے معنی کے اعتبار سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی، عریانی سے مراد ہے بے لباسی، نیوڈٹی، بدکاری، جسم فروشی، یہ کھلے بندوں عام ہونا شروع ہو جائے تو اللہ رب العزت اس قوم پر، اس گروہ پر ایسی ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جو سابقہ امتوں میں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو جو وائرسز اور جو بیماریاں دنیا میں آتی ہیں، جیسے کہ طاعون ایک بیماری دنیا میں اس سے پہلے کئی بار آ چکی، اب طاعون کے اسباب تلاش کیے جائیں تو کہا جا سکتا ہے، اور سائنسدان کہتے بھی رہے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ بیماری چوہوں کے اندر ایک خاص زخم کی وجہ سے یا کسی غلط چیز کو کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر چوہوں کی وجہ سے اس کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ تو بظاہر طاعون کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ چوہوں کے اندر بیماری پیدا ہوئی اور اس سے انسانوں کی طرف منتقل ہو گئی، لیکن جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک اور بھی سبب اس کے پیچھے بتایا ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی کسی قوم میں اس طرح کی خرابی عام ہونا شروع ہو جائے اور کھلے بندوں اس کا ارتکاب کیا جانے لگے، لوگ اس کی طرف دعوت دیں اور اس کو مشہور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جانے لگیں، تو ایسی کھلم کھلا بے حیائی کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس قوم کو، اس معاشرے کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ بیماری بالآخر پھیلتے پھیلتے ان افراد اور ان قوموں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ جنہوں نے اس خرابی کو دیکھا اور منع کرنے کی، روکنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر اس میں بعض اوقات کچھ اچھے افراد بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، آج کے دور میں ایڈز کی بیماری، اس کا سب سے بنیادی اور مرکزی سبب جو ہے وہ یہی بدکاری اور بے حیائی ہے، جس کو کھلے عام کرنے میں لوگوں نے، اداروں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ میڈیا کی دنیا میں دیکھیں، لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں فروخت کرنے کے لیے کس طرح عورت کو بے لباس کیا، اور جنسی بے راہ روی، اللہ کی نافرمانی میں ان غلط طریقوں سے انسانی عزت کو نقصان پہنچانے میں جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس کو پروموٹ کیا۔ ایسے افراد کو کہ جو اس طرح کی خرابیوں کو بڑھانے والے ہیں اور پھیلانے والے ہیں، ان کو معزز بنا کے معاشرے میں ایک اچھا فرد اور سٹارز کے طور پر اور قابل فخر شخصیات کی صورت میں بار بار پیش کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفاطر، اور الفاطر ہی سے فطرت بنا ہے۔ کائنات جس نظام کے تحت بنائی گئی ہے اور جس نظام کے تحت چل رہی ہے، اس نظام کو فطرت کہا جاتا ہے، اور اس فطرت کا بنانے والا الفاطر ہے۔ اور جب وہ کوئی بات سمجھاتا ہے اور دنیا میں رہنے والے لوگ اس فطرت کے نظام کے مطابق اس الفاطر کی بات کو مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتا ہے، ان کی زندگی کو آسان کرتا ہے، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں کچھ لوگ اور مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے وارننگ دیتا ہے، وارننگ کے بعد بعض اوقات اسے باقاعدہ سزا دے دیتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ فطرت سمجھاتی ہے، اور جب کوئی نہ مانے تو پھر وہ اپنے انداز میں ان کا علاج کرتی ہے۔ ایڈز یا اس طرح کی دیگر بیماریاں جو وجود میں آ چکی اور آ رہی ہیں، یہ در حقیقت وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریوں میں تم مبتلا کیے جا سکتے ہو۔ اس لیے اس کے دیگر جو اسباب ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جن سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، لیکن ان بڑے اسباب پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ مثلا دین اسلام کا بنیادی جو سبق ہے اور بنیادی جو تعلیم ہے وہ پاکیزگی، طہارت اور صفائی ستھرائی ہے۔ صفائی ستھرائی بظاہر ایک نظر آنے والی چیز ہے، کسی کا لباس صاف ستھرا ہے نظر آتا ہے، کسی کا مکان صاف ستھرا ہے نظر آتا ہے، کسی کی سڑکیں گلیاں صاف ستھری ہیں نظر آتی ہیں، لیکن ایک صاف ستھری نظر آنے والی چیز کو بھی ہم پاکیزہ بعض اوقات نہیں کہہ پاتے، اس لیے کہ پاکیزگی اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اس کو مزید بہتر انداز میں صاف کرنے کا ایک اہتمام ہے۔ اس لیے ایک مومن پاکیزہ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ غسل کا اہتمام کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے باوجود جب بھی وہ کبھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا لباس پاک تھا، اس کا بدن پاک تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مزید وضو کرتا ہے۔ گویا کہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ساتھ اس نے مزید پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کرنے کے لیے وضو باقاعدہ اختیار کیا۔ وضو میں وہ اپنے ہاتھ بھی دھوتا ہے، اپنا ناک بھی صاف کرتا ہے، اپنا منہ بھی صاف کرتا ہے، اپنا پورا چہرہ بھی دھوتا ہے، اپنے پاؤں بھی دھوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام آخر کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ دین اسلام انسان کو پاکیزہ انسان بنانا چاہتا ہے، صاف ستھرا انسان بنانا چاہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جس جگہ پہ تم رہو اس جگہ کو پاک صاف رکھو، جس گلی بازار میں سے تم گزرو تو تمہاری گلیاں، تمہارے بازار، تمہارے رستے وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو۔ اصحاب رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ راستے کو کشادہ رکھا جائے، راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے، اور اگر کوئی رکاوٹ یا انسانوں کو اذیت دینے والی کوئی چیز ہو تو اس اذیت دینے والی چیز کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اور کشادہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی راستے میں ایسی جگہ کھڑا نہ ہو یا اس طریقے سے لوگ مل کے نہ چلیں کہ جس میں آنے جانے والے اور گزرنے والے لوگوں کے لیے دقت ہو۔ گویا کہ فاصلہ رکھ کر چلنا اور راستے کو کشادہ رکھنا، گلیوں کو کشادہ رکھنا، گلیوں میں مختلف قسم کی رکاوٹوں کو کھڑا نہ کرنا، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، گندا پانی گلیوں میں نہ چھوڑنا، اور اس طرح کی دیگر غلاظتیں، کوڑے کے ڈھیر جمع نہ کرنا جس سے کسی بھی فرد کو یا کسی بھی دیگر مخلوقات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو یہ سب احتیاطی تدبیریں یہ الفاطر کی مرضی ہیں،
یعنی اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ راستے میں چلتے ہوئے تھوکنے سے بھی منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی بندے کو اس بات کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ باقاعدہ ایسی جگہ تلاش کرے کہ جہاں آنے جانے والے اور گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچنے والی ہو۔ تو اس اعتبار سے ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن برائیوں کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں وجود میں آتی ہیں اور ہم نادان لوگ ان بیماریوں کے صرف ظاہری اسباب تلاش کرتے رہ جاتے ہیں اور صرف یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ فلاں دوا سے، فلاں غذا سے، فلاں چیز سے ہو گیا ہے اور فلاں صابن استعمال کر لو، فلاں جو ہے وہ اس میں کیمیکل استعمال کر لو تو انسان اس بیماری سے بچ جائیں گے، لیکن اس گناہ سے بچنے کی تلقین کوئی نہیں کر رہا اور کوئی شخص یہ نہیں بتا رہا کہ یہ بھی اس کا ایک بنیادی سبب ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے فطرت انتقام لے رہی ہو یا انسانوں کو وارننگ دیتے ہوئے انہیں خبردار کر رہی ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے ہو۔ اس لیے یہ مصیبتیں ان گناہگاروں کے لیے وارننگ ہیں اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے جہاں اجر کا باعث ہے کہ وہ بھی اگر کسی کی غلطی کا شکار ہو کر اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی آفت زدہ علاقے میں مر جاتا ہے تو اس کا درجہ شہداء کا درجہ ہے، یعنی وہ شہید ہوگا۔ تو جہاں اگر کوئی شخص نیک پارسا آدمی ہے اور لوگ کہیں کہ جناب یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، آخر اس کو یہ بیماری کیوں لگ گئی، تو بیماری کا لگ جانا وہ اس کا ایک نظام کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ عدل کرنے والی ہستی ہے، اس کی رحمت ختم نہیں ہوگی، وہ اسے شہید کا درجہ دے دے گی اور اس کے لیے آخرت میں نجات کا رستہ بن جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے ان خرابیوں کو اختیار کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، انہیں یقیناً توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ایک چھوٹی سی بیماری نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں ایسے طریقے موجود نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو اگر تباہ کرنا چاہے تو کون ایسی طاقت ہے جو اس کے اس ارادے کو روک سکے یا اس کے فیصلے کے سامنے کھڑی ہو سکے؟ اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جن سے احتیاطی تدبیریں بھی اختیار کی جا سکتی ہیں اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔